रसूल ने फरमाया कि ऐसी औरत से शादी करो जो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली और बहुत ज्यादा बच्चे जन्ने वाली हो। हदीस में आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शादी से पहले कैसे पता चलेगा कि ये बहुत मोहब्बत करती है, और ये कैसे पता चलेगा कि इसके बच्चे बहुत पैदा होंगे? तो उसका तरीका ये है कि ये इसकी माँ और बहनों को देखा जाएगा। जैसे हम लोग सुनते हैं कि जानवर खरीदने वाले, खुसूसन बकरी खरीदने वाले, उस बकरी की नस्ल को देखते हैं कि इस बकरी की माँ के कितने बच्चे पैदा हुए थे, उसी से अंदाजा लगाते हैं कि ये बकरी भी उतने ही बच्चे देगी। एक पहचानने का तरीका, मैं औरत को बकरी नहीं बता रहा हूँ, एक पहचानने का तरीका। तो औरत आदमी निगाह डाले कि भाई इसकी माँ ने अपने शौहर के साथ कैसा मामला किया था, वल्लाह उसकी बेटी भी वैसा ही मामला करती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितनी मखलूक बनाई, इंसान पैदा किए, जानवर पैदा किए, उसका जो अव्वल नस्ल का जो इब्तिदाई हिस्सा अल्लाह ताला ने उसको मट्टी से पैदा फरमाया, और उसके बाद में जोड़े जोड़े बना करके एक मुज़क्कर, एक मुअन्नस, एक मर्द और एक औरत बना करके उससे तवालुद और तनासुल का सिलसिला दुनिया में पैदा किया। उसको मोटे मिसाल के तौर पर समझो कि इंसानी नस्ल एक इंसान से शुरू हुई, सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है, कुरान में भी उसका जिक्र है, लेकिन उसकी तफसील सयूती ने की है कि हजरत आदम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत आदम की बाईं पसली से पैदा फरमाया। बाईं पसली ये टेढ़ी होती है, इसलिए औरत के मिजाज में उसका टेढ़ापन भी झलकता है, हर काम में टेढ़ापन झलकता है। अगर वो कहे कि मैं अम्मा के यहाँ जा रही हूँ और तुम कह दो कि मत जाओ, तो पीछे पड़ जाती है, क्या बात है, क्यों नहीं भेज रहे। और अगर कभी पूछे कि अम्मा के यहाँ जा रही हूँ और कह दो कि चले जाओ, तो तब शक में पड़ जाती है कि बात क्या है। तो आदमी बड़ी आफत में है इन औरतों से। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इसको औरतों के साथ में ऐसा मामला करो कि इनकी अपनी हालत पर मत छोड़ो, वरना टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। और ज्यादा इस्लाह के चक्कर में मत पड़ो, इसलिए कि इसको पसली को सीधा कर दिया तो ये टूट जाए। तो बस काम चलाते रहना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने तुम्हें एक इंसान से पैदा किया, और उसी इंसान से उसकी बीवी हव्वा को पैदा किया। उसके बाद में एक मर्द और औरत से दुनिया के अंदर एक नस्ल चली। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि आदमी निकाह करता है, शादी करता है, शादी क्यों करता है? शादी इसलिए करता है, एक जवाब तो यह है कि इसलिए पैदा करता है कि शादी की वजह से इंसान को बच्चे मिलते हैं, उसको औलाद मिलती है। यकीनन एक शादी का मकसद ये भी है कि उसको औलाद मिले, उसके बच्चे पैदा हो, ये बात सही है। लेकिन इतनी बात याद रखिए कि ये कोई शादी का बड़ा मकसद नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ताला की बेशुमार मखलूक ऐसी है जो बगैर मर्द, बगैर मुज़क्कर और मुअन्नस के मिलाप के बगैर भी पैदा होती है। जैसे बहुत सारे फरिश्ते हैं, वो किसी माँ बाप से पैदा नहीं हुए, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया।
اور آپ دیکھو کہ زمین سے کتنی طرح کے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کو نہ مذکر کی ضرورت ہے نہ مؤنث کی ضرورت ہے، بارش ہوئی اور کیڑے پیدا ہونا شروع ہو گئے، بالوں میں جوئیں پیدا ہوتی ہیں، گیہوں میں سرخ رنگ کا ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے، ان کو نر اور مادہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے اور انسانی نسل کو اس دنیا میں آباد کرنا چاہتے تو بغیر عورت کے اور بغیر شوہر کے بھی آباد کر سکتے تھے، جیسے کیڑے پیدا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باعزت بنایا ہے، اس لیے اس کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ بھی باعزت طریقہ اختیار کیا۔ اور ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی بھینس سے پیدا ہو جائے، ایک آدمی اونٹ سے پیدا ہو جائے، ایک آدمی گھوڑے سے پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ نظام بھی بنا سکتا تھا، لیکن چونکہ ہمیں باعزت بنایا ہے اس لیے ہماری پیدائش کے لیے بھی باعزت طریقہ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو یہ کوئی اولاد کا حاصل ہونا یقیناً شادی کا ایک مقصد ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، اور حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت زیادہ بچے جننے والی ہو، حدیث میں آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے کیسے پتا چلے گا کہ یہ بہت محبت کرتی ہے، اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس کے بچے بہت پیدا ہوں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اس کی ماں اور بہنوں کو دیکھا جائے گا۔ جیسے ہم لوگ سنتے ہیں کہ جانور خریدنے والے، خصوصاً بکری خریدنے والے، اس بکری کی نسل کو دیکھتے ہیں کہ اس بکری کی ماں کے کتنے بچے پیدا ہوئے تھے، اسی سے اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بکری بھی اتنے ہی بچے دے گی۔ ایک پہچاننے کا طریقہ، میں عورت کو بکری نہیں بتا رہا ہوں، ایک پہچاننے کا طریقہ۔ تو عورت آدمی نگاہ ڈالے کہ بھئی اس کی ماں نے اپنے شوہر کے ساتھ کیسا معاملہ کیا تھا، واللہ اس کی بیٹی بھی ویسا ہی معاملہ کرتی، اس کی بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہیں، وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں گی، اور ان کی جو نسل چلی ہے اتنی ہی نسل اس کے آس پاس، ایک موٹا موٹا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو بہت محبت کرنے والی ہو اور بہت بچے جننے والی ہو، قیامت کے دن میں دوسری امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا، میری امت زیادہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں، یہ میدان حشر میں ایک تالاب ہے جس کو حوض کوثر کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جو پیالے رکھے ہوئے ہیں، جن پیالوں سے میں اپنی امت کے لوگوں کو جام کوثر عطا کروں گا، ان پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، اور دنیا میں کوئی آدمی اب تک ایسا پیدا نہیں ہوا، کوئی مشین یا حساب لگانے کا کوئی آلہ ایسا نہیں بنایا گیا کہ آسمان کے ستاروں کو وہ گن سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی امت اتنی زیادہ ہوگی جو آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہو۔ تو بہرحال یہ مقصد ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میں اصل میں دوسری طرف آپ کا ذہن موڑنا چاہتا ہوں جو میں اتنا بول رہا ہوں۔ اصل میں توالد و تناسل کوئی اس کا شادی کا کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، کوئی بڑا مقصد نہیں۔ اب تو دنیا میں ایسے مسئلے ایجاد ہو چکے ہیں، حیرت ہوگی۔ میں ابھی بمبئی گیا تھا ایک جلسے میں تقریر کرنے کے لیے، تو جس گھر میں مجھے ٹھہرایا گیا تھا اس گھر میں ایک لڑکی تھی جس کی عمر 47 سال تھی۔ وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی جی میں نے 47 سال کی عمر میں شادی کی، اور مجھے کوئی ایسی دعا بتا دیجئے کہ میرا شوہر بھاگ گیا وہ واپس آ جائے۔ میں نے کہا بھائی کیسی بیوی ہے کہ 2 مہینے میں بھاگ گیا؟ کہنے لگا میری بات نہیں سن رہا تھا، میں نے ٹھیک کر دیا، بھاگ گیا۔ وہ اس کا کہنا یہ تھا کہ وہ صرف ایک مرتبہ آئے اور ایک کاغذ پہ اس کو دستخط کرنا ہے۔ کیسا کاغذ ہے، کیا کاغذ ہے؟ اس نے کہا کہ شادی سے پہلے میں نے اپنے شوہر کی منی کو ایک بینک میں محفوظ کروا دیا۔ بینک میں جس طرح پیسے محفوظ کرنے کا بینک ہوتا ہے، سونے اور چاندی کو محفوظ کرنے کا کوئی بینک ہوتا ہے، اسی طرح انسان کے مادے منویہ کو محفوظ کرنے کا ایک بینک ہوتا ہے۔ اپنے شوہر، یعنی شوہر بھی نہیں تھا، ہونے والے شوہر کی منی لے کر کے اس بینک میں محفوظ کروا دی۔ اب میں اس ڈاکٹر سے کہتی ہوں کہ انجیکشن کے ذریعے اس منی کو میرے رحم میں رکھ دو، میں بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں، تو ہندوستان کی سرکار کا قانون یہ ہے کہ جب تک شوہر موجود نہ ہو
اور وہ اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرے، وہ منی اس عورت کے رحم میں نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے آپ دعا کر دیجئے کہ وہ شوہر واپس آ جائے۔ بتاؤ بچے پیدا کرنے کا کیسا ہمارے اب یہ اس طرح کا ایک صورت تھی کہ اگر کسی مرد کے اور عورت کے، میاں بیوی کے بچے پیدا نہیں ہو رہے تو ایک طریقہ یہ ایجاد ہوا کہ شوہر کی منی لیتے ہیں اور انجیکشن کے ذریعے اسی کی بیوی کے رحم میں وہ رکھ دیتے ہیں، آرٹیفیشل بچہ پیدا ہوتا ہے۔ شوہر کی منی، بیوی کا رحم، یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ ایک شکل اب ایسی آ گئی ہے کہ بڑے لوگوں میں جو مالدار لوگ ہیں ان کی بیویاں بچے پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی، وہ یہ کہتی ہیں کہ بچے پیدا کرنا ہے تو کوئی کرائے کی عورت منگاؤ، تو اس کی شوہر کی منی لی جاتی ہے اور ایک عورت سے معاہدہ طے ہوتا ہے کہ ہم اپنی منی کو تمہارے رحم کے اندر رکھیں گے، تمہارے رحم کے اندر رکھیں گے، 9 مہینے وہ بچہ تمہارے پیٹ میں رہے گا، بچہ پیدا ہوگا، ہم تمہیں 20-50 لاکھ روپے دیں گے۔ اب تو اس طرح شوہر کی منی لے کر کے ان کی بیویاں دوسری عورتوں کے رحم میں رکھواتی، اور یہ بالکل حرام ہے، یہ زنا کے درجے میں، یہ زنا کے درجے میں۔ اور ابھی 3-4 دن پہلے جو ہمارے دارالفتہ میں ایک سوال آیا وہ عجیب و غریب ہے، وہ عجیب و غریب، اس کے بارے میں تو حیرت ہے کہ ایک عورت کے بچے پیدا نہیں ہو رہے۔ بچے پیدا ہونے کے لیے جس طرح مرد کی منی میں انڈوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح عورت کی منی میں بھی انڈوں کی ضرورت پڑتی، تو عورت کی مادہ منویہ میں انڈے نہیں ہیں، تو وہ اپنی ماں کے رحم سے انڈے نکلوا کر کے اپنے رحم میں رکھوانا چاہتی۔ بتائیے یہ زنا نہیں تو کیا ہے؟ اسی کا نام تو زنا ہے۔ تو دنیا میں بچے پیدا کرنے کے اتنے طریقے جاری ہو گئے، تو اصل جو ہے شادی کا مقصد بچے بھی ہیں لیکن اتنا بڑا مقصد نہیں، بڑا مقصد ہے لیسکن الیہا، بیوی سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اس سکون اور اطمینان کو حاصل کرنے کے لیے، راحت اور آرام کو حاصل کرنے کے لیے آدمی نکاح کرتا ہے۔ میں ہی اصل میں یہ بات تمہارے ذہن میں بٹھانا چاہتا تھا۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ بچوں کے لیے شادی ہوتی ہے، نہیں، وہ کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، بڑا مقصد ہے آرام اور سکون۔ مرد کو عورت کی وجہ سے سکون ملتا ہے اور عورت کو مرد کی وجہ سے سکون ملتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھو کہ صبح جب آدمی سائیکل لے کر کے، اپنی موٹر سائیکل لے کر کے کام سے نکلتا ہے، یہاں دھکے کھاتا ہے، وہاں دھکے کھاتا ہے، اور شام کو جب ہارا تھکا آتا ہے تو بیوی کے پاس آ کر کے اسے سکون ملتا ہے۔ اگرچہ بیوی ذرا ضابطے کی ہو، سکون ملتا ہے، اور عورت کو بھی اپنے شوہر سے سکون ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی آدمی کے آنے کی عادت ہے کہ وہ 6 بجے اپنے گھر میں آ جاتا ہے اور شوہر کو آدھا گھنٹہ آنے میں دیر ہو تو بیوی اس کو فون کرنے لگتی ہے۔ تو جس طرح مرد کو اپنی بیوی سے سکون ملتا ہے، اور سکون کسی ایک طرح کا نہیں ہوتا، سکون بہت طرح کا ہوتا ہے۔ گھر میں وہ کپڑے دھو کر کے دیتی ہے، گھر میں وہ کھانا بنا کر کے دیتی ہے، آپ کے بستر کو صحیح کرتی ہے، آپ کے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتی ہے، آپ کے کمرے کی صفائی کرتی ہے، آپ کے کھانے دوائی وغیرہ کا انتظام کرتی ہے۔ آدمی اس سے جمع کرتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اس کے ساتھ جو لڑائی ہوتی ہے اس میں بھی سکون ہے۔ اگر بیوی 2 دن کے لیے گھر چلی جائے تو آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، تو بیوی سے لڑنے میں بھی سکون ہے۔ میں سچی بات بتا رہا ہوں، دیکھو ہر لڑائی کے بعد میں میاں بیوی کے درمیان تجدید محبت ہوتی ہے، تجدید محبت ہوتی ہے، یعنی وہ محبت نیا روپ اختیار کر لیتی ہے۔ حضرت مولانا دارالعلوم دیوبند کے ایک محتمم ہوا کرتے تھے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد تھے حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دارالعلوم کے ایک دوسرے بڑے عالم تھے مولانا حبیب الرحمن عثمانی۔ حافظ احمد میں اور مولانا حبیب الرحمن عثمانی رحمۃ اللہ علیہ میں بڑی تعلق اور محبت تھی، بہت تعلق، دوستی تھی۔ چنانچہ دونوں کے دونوں جمعرات کے دن گنگو جاتے تھے اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، دونوں ساتھ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت نے پوچھا بھائی تم دونوں کے درمیان میں بڑی محبت ہے، ساتھ آتے ہو، ساتھ جاتے ہو، کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے آپس میں؟ تو انہوں نے کہا جی ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ آپ نے فرمایا اگر لڑائی ہوتی ہے تو یہ دوستی کبھی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ جب محبت پرانی ہوتی ہے اور لڑائی ہو جائے تو لڑائی کے بعد وہ محبت نہیں ہو جاتی ہے۔ تو بیوی سے لڑنا بھی، یہ سمجھ میں آئی بات؟ ابھی میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا کہ بیوی نے درخواست دی عدالت میں، واللہ میں نے سچی بات ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، یہ صحیح واقعہ، لیکن مجھے یاد نہیں رہا کہ ہندوستان کا یا ہندوستان سے باہر کا ہے۔
انہوں نے بیوی نے عدالت میں درخواست دی کہ میں اپنے شوہر سے طلاق چاہتی ہوں اس لیے کہ یہ لڑتا ہی نہیں ہے، یہ لڑتا ہی نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ اور یہ رپورٹ آ چکی ہے جو شوہر اپنی بیوی سے لڑتے ہیں ان میں اٹیک کے چانسز بہت کم ہیں۔ جو شوہر اپنی بیوی سے زیادہ لڑتے ہیں، میڈیکل سائنس نے اس کو ثابت کر دیا کہ اس میں کیا بولتے ہیں ہارٹ اٹیک کے چانس کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت بیوی پہ مسائی رہا تو اس لیے اٹیک ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اصل ہے لیسکن الیہا، بیوی سے سکون ملتا ہے۔ اور دیکھو بھائی سکون بہت طرح کے، جب یہ سکون ہمیں ملتا ہے تو عورت کو بھی مرد سے سکون ملتا ہے۔ اب ذرا میں ترجمہ کر کے سناتا ہوں، اور پھر جو ہم سے غلطی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ ذات جس نے تمہیں ایک انسان سے پیدا کیا، اور اس انسان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم۔ سمجھ میں آئی؟ وجعل منها زوجها، اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اسی بیوی کو بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے۔ یہاں آدھی بات بیان کی گئی ہے کہ مرد اپنی بیوی سے سکون حاصل کرے، آدھی بات کو اللہ تعالیٰ نے سننے والے کی سمجھ پر چھوڑ دیا ہے کہ عورت کو بھی مرد سے سکون ملتا ہے، عورت کو بھی مرد سے سکون ملتا ہے۔ بہرحال ذرا اس بات پہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان سے پیدا کیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جانور سے بھی ہمیں پیدا کر سکتا تھا۔ تو پہلا احسان، اے لڑکے میری بات اب توجہ سے سننا جو قرآن کہنا چاہتا ہے، تو اللہ کا پہلا احسان ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمیں باعزت طریقے سے پیدا کیا، اور دوسرا احسان یہ ہے کہ ہمارے سکون کے لیے عورت عطا کری۔ اور دیکھو بچے تو ساری نسلیں پیدا کرتی ہیں، جانور پیدا کرتے ہیں، لیکن جو محبت ایک انسان کے اندر، ایک مرد اور عورت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ کسی جانور کے اندر نہیں رکھی۔ جنگل میں دو جانور ملتے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، وہ اس راستے اور وہ اس راستے، پھر کبھی ان کی آپس میں ملاقات نہیں ہوتی۔ لیکن مرد اور عورت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایسی محبت کا مادہ رکھا ہے کہ وہ دونوں کے سر بھی پھوٹتے ہیں اور دونوں ساتھ بھی رہتے ہیں۔ تو دوسرا احسان اللہ کا یہ ہے۔ پھر تیسرا احسان فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، پھر حمل ٹھہرتا ہے۔ جب عورت کے پیٹ میں منی رہتی ہے اور حمل ٹھہرتا ہے تو شروع میں تو وہ ہلکا ہوتا ہے، اس لیے عورت کو پتہ نہیں چلتا، وہ بھاگ دوڑ کے اپنے گھر کا کام بھی کرتی ہے، وہ گھر کے کپڑے بھی دھوتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی بھی رہتی ہے۔ جب ایم سی کا زمانہ ہوتا ہے اور ایم سی اس کو نہیں آتی تو اس کا ماتھا ٹھنکتا ہے کہ کیا بات ہے۔ پہلے تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری ہو، اور آج کل تو حمل کو، پریگننسی کو چیک کرنے کے لیے مشینیں آ گئی، ورنہ پہلے زمانے میں یہ مشینیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو جب وہ پریگننسی کا زمانہ گزر جاتا تھا تب اس کو یقین آتا تھا کہ یہ اب میرے پیٹ میں بچہ آ گیا، تو جب تک وہ بچہ ہلکا ہے وہ چلتی رہتی تھی۔ اور فلما اسقلت، اور جب وہ بچہ بھاری ہو جاتا ہے تو عورت کو کام کرنے میں دقت ہوتی ہے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، چلنے میں دقت پیدا ہوتی ہے۔ اب میاں بیوی کو دونوں کو فکر ہوتی ہے، اور دیکھو یہ جو بچے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے یہ بات پہلے بچے میں زیادہ پریشانی کی ہوتی ہے۔ دونوں میاں بیوی فکر مند ہوتے ہیں کہ جو پیٹ میں بچہ ہے وہ کیسا ہے، اور دونوں کے دونوں اب تو جناب بہت آسانی ہو گئی، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کا ہاتھ ہے یا نہیں، اس بچے کا پیر ہے یا نہیں، اس بچے کا جسم کامل ہے یا نہیں، اس بچے کی آنکھ یا ناک ہے یا نہیں، ورنہ پہلے زمانے میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ تو ماں باپ دونوں راتوں کو اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ایک اولاد دی ہے، وہ پیٹ میں، اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اور کیا بولتے ہیں صحیح سالم اور تندرست بچہ عطا کر دیا تو ہم تیرے شکر کرنے والے بن جائیں۔ یہ دونوں کے دونوں دعا کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جائے جو انسانی صورت کا نہ ہو، کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جائے جس کے ہاتھ پیر نہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو دونوں میاں بیوی دعا کرتے ہیں کہ اچھا بچہ ہو جائے، تندرست ہو، اس کے ہاتھ پیر پورے ہوں، اس کی عقل پوری ہو۔ کبھی پاگل بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو اللہ ہم تیرا شکر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اب ذرا اس کو پیچھے سے ملاؤ جناب، کتنے اللہ نے احسان کیے۔ احسان یہ کیا کہ ہمیں باعزت طریقے سے پیدا کیا، باعزت طریقے سے پیدا کیا، عورت پیدا دی اور اس کے لیے سکون دیا،
ہمیں بچہ عطا کیا اور بچے میں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان عطا فرمایا کہ صحیح سالم بچہ عطا کر دیا. یہ 3 احسان. لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں صاحب؟ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں ان کی زبان سے آپ سنیے، ان کی زبان سے سنیے، وہ کہتے ہیں کہ صابر کلیری کی دعا کی برکت سے یہ بچہ ہمیں ملا. ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ فلاں مولانا کے تعویذ کی وجہ سے یہ بچہ ملا. ابھی میں جو رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تو میرے کمرے میں ایک دہلی کی فیملی تھی، میاں بیوی تھے، ان کا ایک لڑکا تھا. ان کو فون پہ معلوم ہوا کہ ان کا پوتا چھت سے گر گیا. تو انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو فون کیا کہ 3 دیگیں کلیر شریف میں بنواؤ، 4 دیگیں بنواؤ وہاں اجمیر شریف میں، اور دلی شریف میں بھی بنواؤ. تو میں ان سے بولا حاجی جی یہ 10-12 دیگیں ہو گئی، اس کا مقصد آپ چاہو تو دہلی میں بنوا کے غریبوں کو کھلوا دو اتنی دور. کہنے لگے انہی 3 بزرگوں کی برکت سے مجھے اولاد نصیب ہوئی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے تیرے ساتھ کیا 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 تھا. ہم نے تجھے باعزت طریقے سے پیدا کیا، ہم نے تجھے محبت کرنے والی تیرے سکون کے ذریعے بیوی عطا فرمائی، اور تجھے ہم نے حمل دیا اور صحیح سالم بچے. اب یہ کہتا ہے کہ فلاں بزرگ کی دعا سے. چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد میں زیارتوں پر اس کا متھا ٹکوانے کے لیے لے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے علاقے میں جن علاقوں میں محرم بنتے ہیں، آپ محرم کے دن ان علاقوں میں جا کر کے دیکھیں بچے کو محرم کے نیچے سے نکالا جاتا ہے. کتنی جگہیں ایسی ہیں کہ بکرا ذبح کرنے کے بعد اس بکرے کے خون کو بچے کے سر پر لگا دیا جاتا ہے، مرغا ذبح کرنے کے بعد میں اس کے خون کو سر پر لگا دیا جاتا ہے. کچھ تو ایسے شرک کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نام میں شرک کرتے ہیں. مثلا بچے کا نام رکھیں گے بخش علی، حضرت علی کا بخشا ہوا بچہ، نام میں بخش محمد نام رکھ دیں گے، بخش رسول نام رکھ دیں گے، عبد شمس رکھ دیں گے سورج کا بندہ. اسی طرح کوئی ایسا نام رکھ دیں گے جس میں شرک کی بو آتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنے احسان ہم نے تمہیں کیے تھے، اور تم جب بچہ ہمیں تمہیں دے دیا تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا. کیا کرنا چاہیے تھا؟ ارے بولو بولو، شکر ادا. لیکن شکر کی بجائے تم شرکت کرنے لگے. کیا شکر ایک تو یہ ہے کہ شکر ادا یہ کرنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنی برکت سے ہمیں اولاد عطا فرمائی، ہم تیرے احسان مند ہیں. اور دوسرے شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانہ یمجسانہ او ینصرانہ. اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا تھا، نیک مسلمان، اللہ اور رسول کو ماننے والا، با ادب، با اخلاق، ہر اچھی صفات کا حامل اس بچے کو پیدا کیا تھا. لیکن اس کے ماں باپ اپنی صحبت سے اس بچے کو بگاڑ دیتے ہیں. اگر ماں باپ نصرانی ہے تو اپنی صحبت کی وجہ سے اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی ہے تو یہودی بنا دیتے ہیں، اور مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلمان ہے تو بچہ تو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن ماں باپ گالی دیتے ہیں تو بچہ بھی گالی دینا سیکھ جاتا ہے. اور ماں باپ نماز نہیں پڑھتے تو بچہ بھی بے نمازی بن جاتا ہے. ماں باپ اگر اللہ کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کا معاملہ کرتے ہیں تو بچہ بھی ویسی دھوکہ دھڑی کا معاملہ کر. اس کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے شکر کے طور پر اپنے بچے کی وہ تربیت کرتا جس تربیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. لیکن ہم سے یہ ناشکری ہوتی ہے. اور ایک بات بتاؤ بھائی، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر شکر ادا کرتے ہو تو ہم نعمت میں برکت دیتے ہیں. اور اگر اللہ نہ کرے، ہم میں سے لوگ اللہ کی نعمت ملنے کے بعد میں شکر ادا نہ کرے تو 2 کام ہوتے ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے، یا پھر اس نعمت میں بے برکتی پیدا فرما دیتے ہیں. پھر بچے اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، پھر یہ اولاد ماں باپ کے کسی کام کی نہیں رہتی. تو بھائی آج کے سبق کا خلاصہ میں اپنی بات دہرا دوں. اللہ ایک بچہ ملنے میں اللہ کا ایک نظام ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے پانی جو مسجد کے پائپ سے تم نے پیا، یہ ہمارے حلق تک پہنچنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا بڑا نظام ہے. اگر اس کے بارے میں غور کرو تو حیرت ہوتی ہے. سمندر سے جوار بھاٹا اٹھتا ہے، فضا کے ذریعے پانی اوپر جاتا ہے، ان بادل اس کو اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اس کو ٹانڈے میں برسا کے آؤ.
بادل آتے ہیں اور آنے کے بعد میں پوری دنیا میں برستے ہیں. وہ پانی آتا ہے، کچھ پانی پہاڑوں پر برستا ہے، وہ برف کی شکل میں جم جاتا ہے. وہاں سے ندی نالوں کے ذریعے وہ پانی دنیا میں آتا ہے، اور جب ندی نالوں میں پانی بہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے نیچے کچھ ایسی رگیں بچھائی ہیں کہ وہ پانی ان رگوں کے ذریعے پوری زمین میں پھیلتا ہے، اور جب زمین میں پھیل جاتا ہے تو پائپ اور نل کے ذریعے وہ پانی نکلتا ہے اور ہمارے گلے تک جاتا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں گرمی کے زمانے میں برسات سے کچھ دن پہلے وہ جو سوتے ہوتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں، موٹر پانی اٹھانا چھوڑ دیتی ہے، تو ایک گھونٹ پانی جو آپ پیتے ہو اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت کتنے سسٹم سے گزر کر ہمارے حلق تک پہنچا ہے. تو یہ بچہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا سسٹم حضرت آدم سے لے کر کے اللہ تعالیٰ نے دیا. ہمیں اپنے بچے کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اور شکر ادا کرنے کی ایک موٹی سی اور بڑی مثال ہے کہ اپنے بچوں کو اسلامی اور شرعی طریقے پر ان کی پرورش کرنی چاہیے. اور میرے بھائی یہ دیوانے کا خواب ہے، یہ دیوانے کا خواب ہے. ہر آدمی چاہتا ہے، ہر باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا بیٹا حسن حسین بن جائے. لیکن میں کہتا ہوں حسن حسین بننے کے لیے باپ کا علی بننا بھی تو ضروری ہے. باپ تو علی بننا نہیں چاہتا اور اولاد کے بارے میں چاہتا ہے کہ وہ حسن حسین بن جائے. ہر باپ چاہتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جیسی ہو، لیکن اپنی بیوی کو چاہتا ہوں لیکن اپنی بیوی کو فاطمہ کے لیے تیار ہے. تو ایک موٹی سی مثال معلوم ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں کتنی آ جائے گی کہ 40 ڈبوں کے ٹرین پٹری پر دوڑتی ہے، اس کو دوڑانے والا ایک انجن ہوتا ہے. انجن جس رفتار کے ساتھ چلتا ہے اسی رفتار کے ساتھ ٹرین کے ڈبے چلتے ہیں. جہاں انجن رکتا ہے ڈبے رک گئے، انجن چلنے لگا ڈبے چلنے لگے. اور اگر انجن تیز دوڑتا ہے ڈبے تیز دوڑتے ہیں. ہر گھر کا ایک آدمی جو سربراہ ہے، جس کی بیوی اور بچے ہیں، وہ گھر کا انجن ہے. ہم نے دیکھا ہے جو لوگ فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں ان کے بچے بھی اٹھتے ہیں، اور جو لوگ فجر کی نماز خود نہیں پڑھتے وہ سب کے سر توڑ دیں، سب کے ہاتھ پیر توڑ دیں، وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. میں نے آپ کو شاید سنایا تھا، پھر سنا دیتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. ایک بنگال کا طالب علم تھا، اس نے ہمارے مدرسے میں پڑھتا تھا. اس نے مجھ سے یہ کہا کہ مفتی صاحب میں فلاں مدرسے میں پڑھتا تھا، لیکن میں اپنا نام کٹا کر کے آپ کے مدرسے میں صرف آپ کی وجہ سے آیا. میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ لکھنا پڑھنا سیکھوں. آپ مجھے مدرسے کے علاوہ تھوڑا سا وقت دیں، میں آپ کے گھر آ کر کے سیکھوں گا. میں نے کہا آ جاؤ. میں نے کہا کہ 12 بجے میں گھر پہنچتا ہوں، 1 بجے ہمارے ہاں نماز ہوتی ہے، تم 12 بجے گھر آ جاؤ، آدھا گھنٹہ میں تمہیں سکھا دوں گا. وہ آیا، بڑے شوق سے آیا، بڑی محنت سے آیا، کاپی قلم لے کر کے آتا تھا. 1 ہفتہ اس نے بڑی محنت سے کام کیا، لیکن 1 ہفتے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کاپی قلم لے کر کے آتا تھا اور وہ اپنا کاپی قلم کبھی یہ کتاب اٹھا کے دیکھ رہا، کبھی وہ کتاب اٹھا کے دیکھ رہا، کبھی موبائل چلا رہا. اس نے پڑھنا لکھنا بند کر دیا. میں نے غور کیا کہ جو طالب علم صرف پڑھنے کے لیے دوسرے مدرسے سے میرے ہاں آیا اور جس نے مجھ سے وقت لیا، 8 دن اس نے محنت سے پڑھا اور لکھا، اور 8 دن کے بعد میں وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن آتا پابندی سے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ جب میں نے غور کیا تو میرے بھائی حیرت ہوگی، اس میں میری کمی شامل تھی، اس طالب علم کی کمی شامل نہیں تھی. میری غلطی یہ تھی کہ میں 12 بجے مدرسے سے ہارا تھکا آتا تھا. جو آدمی صبح 6 بجے سے سبق پڑھا رہا ہے، 6 گھنٹے اس کو پڑھاتے پڑھاتے ہو گئے ہیں، اب 12 بجے آنے کے بعد میں ہم لیٹیں گے یا کوئی کام کریں گے؟ پڑھنا لکھنا تو کر نہیں سکتے، تھکے ہوئے ہیں. اب وہ طالب علم جب گھر پہ آتا تھا اور وہ دیکھتا تھا میرا استاد تو پڑھا ہوا لیٹا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ پڑھ، مطالعہ کر، تو وہ کیسے پڑھے گا، کیسے مطالعہ کرے گا؟ اس لیے کہ اس گاڑی کا انجن تو میں تھا. جب میں ہی کچھ نہیں کر رہا تھا تو وہ ڈبہ بھی کیسے کرتا؟ ارے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو میں نے اس طالب علم سے، میں سمجھ گیا، میں نے اس طالب علم سے کہا تم اب دوپہر میں نہیں آؤ گے، تم عشاء کے وقت آؤ گے. میں نے اس وقت بلایا جس وقت میں خود پڑھتا لکھتا تھا. چنانچہ اس کی زندگی 1 ہفتے میں پھر سے بدل گئی. تو اس مثال سے اگر تمہاری بات سمجھ میں آ سکتی ہے تو سمجھ لو بچوں کو دیندار بنانے کے لیے تمہیں اور تمہاری بیویوں کو دیندار بننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.